किस नंबर 6। धरती पर हंसा उतरी हुई थी। दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सबसा गहरा खुश लग रहा था। हर शय रंग बदल रही थी। एक रंग उसका भी था। सफ़ेदी में घुलता, स्याही में बदलता, नफ़रत से उलझता, रिश्तों में भटकता। उसका अपना रंग खून का रिश्ता था, मगर खून से ज़्यादा अहम दादा की इज्जत और वक़ार था। दौलत और स्टेटस था, शोहरत और नेकनामी थी। वो हर काम बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत करते थे और हर चाल में अपनी मसलहत को मुकद्दम रखते थे। जमीला दाऊद के जाने के तीसरे दिन उन्होंने उसका दाखिला बोर्डिंग स्कूल करवा दिया था। मामलात पहले से तय थे, सरंजाम अब दिए जा रहे थे। जमीला की जुदाई, फिर अजनबी जगह पर, अजनबी माहौल में एडजस्ट होना, उसके लिए हरगिज़ आसान ना था। वो नफसियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। पढ़ाई में उसकी कारकर्दगी सिफर होकर रह गई थी। वो अपनी क्लास फेलोज से बात नहीं करता था, अपने टीचर्स को जवाब नहीं देता था। कई बार हेड ऑफिस में उसकी हाजिरी हो चुकी थी, कई बार उसके घर राब्ता किया जा चुका था। प्रिंसिपल यकीनन आज़म शराजी के जानने वाले थे और उसके सामने ही कॉल करते, बात करते, मसला बताते, कुछ सुनते, कुछ समझते और फ़ोन बंद करते ही उसे जाने का इशारा करते थे। और फिर वही रूटीन, वही अज़ियत, वही घुटन, वही खौफ और वहशत भरा एहसास। वो संभल जाएगा, ये सबका ख़्याल था। वो संभल नहीं रहा था, ये एक हकीकत थी और इस हकीकत तक पहुंचने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर घुटते मरते हुए उससे फ़ैसला कर लिया, वो शरासी मेंशन अब कभी नहीं जाएगा, छुट्टियों में भी नहीं। ज़िंदगी ऐसी है तो फिर ऐसी ही सही। वो भी जैसे ज़िद पर उतर आया था। एतवार की एक सुबह आगा अली आया तो उसके साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा भी थे। पूरे 3 हफ्तों के बाद वो उन्हें देख रहा था। मामूल के बरअक्स उसने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। ना हाथ मिलाया, ना उठकर उनके गले लगा। एक फासला कायम रखे वो फासले पर ही खड़ा रहा था। वो सरसब्ज लॉन में बेंच पर बैठ गए थे। सामने स्कूल की इमारत और हरे भरे दरख्तों से घिरे खेल के मैदान थे। बच्चे खेलते कूदते फिर रहे थे। आप यहाँ क्यों आए? वही लिया दिया सा अंदाज कि मैं तो आपको जानता ही नहीं। क्या मैं नहीं आ सकता? उन्होंने हैरत का इज़हार किया। नहीं। अपने स्वेटर की जेबों में उसने मुठियाँ भींच लीं। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए वो झुककर उसे बागौर देखने लगे। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। सर्द रंगत थी, होंठ खुश्क और बेरंग थे। यकीनन वो कई दिनों तक बीमार रहा था। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं फारिस, उन्होंने याद दिलाया। हमारी दोस्ती अब ख़त्म। दोस्ती ख़त्म? डॉक्टर मुस्तफ़ा को सदमा पहुंचा। हमने तो इतने वादे किए थे यार, फ्रेंड फॉर एवर हैं हम। भुएं सुखड़े वो ज़रा से हफ्की के साथ कहीं और देखने लगा। गोया दोस्ती बगैर किसी वजह के ख़त्म की जा रही थी, मगर वजह थी। डॉक्टर मुस्तफ़ा समझ चुके थे वजह क्या थी। वो क्यों इस अंदाज से बात कर रहा था, क्यों एक फासला सा बरकरार रखे हुए था। वो इस खौफ को महसूस कर सकते थे जो कम अमरी में उसके अंदर जड़ पकड़ रहा था। खो देने का एहसास, तन्हा रह जाने का खदशा, बिछड़ जाने का गम। उन्हें दुख हुआ। वो काफ़ी देर तक उसके पास बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते उसे उलझाते रहे। किसी बात पर खुद हंस पड़ते, किसी बात पर हंसाने की कोशिश करते, मगर वो सदा का ज़िद्दी रुख मोड़े बस उन्हें हफ़ी से देखता रहा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, जाने से पहले उन्होंने कहा। मैं घर नहीं आऊँगा, उसने भी वास्या कर दिया। तुम ना आओ भाई, हम तो आते रहेंगे, वो कहकर गए और अपनी बात पर कायम भी रहे। हर वीकेंड पर वो आगा अली के हमरा उससे मिलने आ जाते। 15-20 मिनट वो बहस करते हुए उसे गुस्सा दिलाते रहते कि जो दोस्ती उससे 6.5 साल की उम्र में एक 60 साला बुढ़े से की थी, वो किसी भी सूरत ख़त्म नहीं हो सकती। उसके बाद वो बोलते रहते और वो सुनता रहता। कभी लड़ पड़ता, कभी रोने लगता, कभी गुस्सा दिखाता और कभी उनके बाजुओं में सिमट जाता। मुझे वो बहुत याद आती हैं। उसकी आंखें आंसुओं से मुकम्मल भर जाती, नाक गाल सुर्ख होने लगते। वो भी तुम्हें बहुत याद करती होंगी। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाता। वो मुझे भूल चुकी हैं। जो प्यार करते हैं वो कभी नहीं भूलते। उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गईं। तुम्हें उनकी मजबूरी को समझना चाहिए बेटा। वो हम्माद की मम्मी है, सिर्फ और सिर्फ हम्माद की मम्मी। जहन में सिर्फ एक ही बात रह गई थी कि अगर वो उसकी मम्मी होती तो उसके पास होती। डॉक्टर मुस्तफ़ा गहरी सांस लेकर रह जाते
انہوں نے بہرحال کوشش کی کہ کسی طرح جمیلہ داؤد سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا، سنبھل بھی گیا، مگر جمیلہ داؤد کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں پیدا ہوا وہ کسی صورت پورا نہ ہو سکا۔ ذہن بھٹکانے کے لیے ایک مصروفیت درکار تھی اور اس نے خود کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا۔ وہ پڑھائی میں پہلے صرف اچھا تھا، مگر اب ٹاپ کرنے لگا۔ ہر مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی۔ گھڑ سواری، سوئمنگ، ہاکی، والی بال، ٹینس، غرض وہ ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ وہ زندگی کو محسوس کرتا تھا یا نہیں، مگر وہ زندگی کی طرف واپس ضرور پلٹ گیا تھا، اور تمام تر مثبت تبدیلیوں کا سہرا ڈاکٹر مصطفیٰ کے سر جاتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، اتنی لگن اور محنت کے رنگ نہ ہوتے۔ وہ ترسی کا شکار ہو کر کب کا اپنے ٹریک سے بھٹک چکا ہوتا۔ اس کی ہر کامیابی پر ڈاکٹر مصطفیٰ بے انتہا خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیز کو چھو کر دیکھتے، اسناد سرٹیفکیٹس ہاتھوں میں لے کر محسوس کرتے، البم کے صفحے پلٹتے جاتے، جو نئی تصویر کھینچی گئی ہوتی ان میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ اپنی چھوٹی بڑی ہر بات اس سے شیئر کرنے والا فارس واجدان کبھی بھی انہیں اپنی کامیابیوں سے ملنے والی اذیت سے آگاہی نہیں دے سکا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا۔ اسے ٹرافیز سلگتے ہوئے انگاروں جیسی لگتی ہیں، اور جب وہ انہیں ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب اسکول کی انتظامیہ اس پر فخر کرتے ہوئے اسناد سے نوازتی ہے تو اس پر لکھا آدھا ادھورا نام اسے کال پر تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ جب اسے ایک یتیم کے طور پر پیش کر کے اس کی محنت اور لگن کو سراہا جاتا ہے تو وہ دھول مٹی خاک ہو کر شرازی خاندان کے قدموں میں کیسے بکھر جاتا ہے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکتا تھا، کبھی نہیں۔ ایک جنگ خود اپنی ذات سے تھی تو دوسری جنگ اسے اعظم شرازی سے لڑنی پڑ رہی تھی۔ وہ ہنوز اپنے فیصلوں پر مطمئن تھے۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتے تو اتنے سخت لفظوں میں اور اس قدر حقارت سے بات کرتے کہ وہ زمین کی تہوں میں اتر کر رہ جاتا۔ اسے ہر عنایت ایک خیرات اور ہر مہربانی بھیک کی طرح لگتی۔ آرزو جہانگیر کا ذکر ہر ملاقات کی بنیاد ہوتا۔ وہ اس کے حالیہ دور کے سکینڈلز انگلیوں پر گنواتے، اس کے کارنامے ایک ایک کر کے سنائے جاتے۔ کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ افیئر ہے تو کبھی کسی بڑے کاروباری شخصیت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آج کل وہ تیسری شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کئی بار اس کے یورپ، اٹلی اور فرانس میں مختصر مغربی کپڑوں میں گھومنے پھرنے کی تصاویر دکھاتے ہوئے وہ اسے جتا چکے تھے کہ یہ عورت اس کی ماں ہے، اور اس جیسی عورت کا بیٹا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تھے، اس کے تاثرات کو نہیں جانچتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات خاموشی سے سن کر اٹھ جاتا تھا۔ بند کمرے میں اس کی نظریں کافی دیر تک جھکی رہتی، لب بھینچے رہتے اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی گال پر پھسلنے لگتی۔ اعظم شیرازی اسے اپنے روب میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا کمزور ہو کے شیرازی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہ کر سکے۔ اسے اپنا آپ کمتر لگے، اسے اپنی پہچان سے نفرت ہو، مگر وہ ان کے خوف یا روب میں آنے کی بجائے نفرت اور انتقام کے شعلوں میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ انہیں ویسی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جیسی وہ اسے دیتے تھے۔ وہ بھی انہیں توڑنا چاہتا تھا، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ۔ وہ بھی ان سے رشتے چھیننا چاہتا تھا، ان کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جس دن تم نے میرے پوتے سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تاریخ 5 نومبر تھی، اس کی 14ویں سالگرہ کا دن۔ یہ دن اسے کوئی خوشی نہیں دیتا تھا، مگر اس دن اعظم شیرازی کے الفاظ اسے بہت بڑا غم دے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ حیرت دھمکی کی نہیں تھی، حیرت اس کی تھی کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ کیا وہ اتنا زندہ تھا کہ اسے یہ دھمکی دی جاتی؟ پہلے آپ کنفرم کر لیں، آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ فارس ہارون سے یا فارس واجدان سے؟ ضبط کر کے اس سے شدید غصے کے عالم میں پوچھا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے لہرا اٹھے، کھڑکیوں کے پٹ کھلے، باہر کہیں آہٹ بھی ہوئی، بچوں کا شور معدوم ہونے لگا۔ آغا علی اور گارڈز بھی عدم ہو گئے۔ تاریکی میں روشنی یا تو اس پر تھی یا پھر اعظم شیرازی کے وجود پر، جو ایک شان سے صوفے پہ بیٹھے تھے، لیکن وہ شان اور تمکنت، روب اور دبدبا، وہ آنکھوں کی سستی اور پتھریلے تاثرات اس ایک سوال سے ہوا ہوئے تھے۔ وہ سوال نہیں، سلگتا ہوا ایک انگارہ تھا
جو کئی حقیقتیں آشکار کرتا جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ اعظم شرازی کی پتریلی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ مٹھیاں بھینچے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میرا صرف ایک پودا ہے، حماد شرازی، میں کسی فارغ ہارون کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، والیٹ سے کچھ رقم نکال کر میز پر اچھالی اور شال درست کرتے اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئے، اور وہ آنکھوں میں کرب لیے کتنی ہی دیر تک فرش پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کی اوقات تھی، وہ اسے یہی اوقات دکھانے آتے تھے۔ وہ دھول، خاک، مٹی تھا، اس کی جگہ قدموں میں تھی، یا شاید قدموں سے بھی نیچے۔ پیسے اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری تھا، اور وہ ہمیشہ اسے جھکائے رکھنا چاہتے تھے۔ آغا علی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا، تسلی کے دو بول ہی سہی، مگر وہ ملازم تھا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا؟ کس بات کی تسلی دے سکتا تھا؟ سر جھکائے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے تک فارس سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے منجمد وجود پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں، پھر گال تر ہوئے۔ وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک گیا، روتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر گیا۔ نفرت کیا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں جانتا تھا، نفرت کیسی ہوتی ہے وہ اب جان گیا تھا۔ جمیلہ داؤد کی محبت ایک ڈھال تھی، احمد شیرازی کی نفرت ایک آگ۔ جب تک ڈھال تھی وہ آگ سے محفوظ رہا تھا، اور جب ڈھال نہیں رہی تھی تو وہ راکھ ہونے لگا تھا۔ مطلع ابر الہد تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ رمجم برستی بارش کا نظارہ کرتا وہ کھڑکی کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ آغا علی اسے لینے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جواب انکار میں ہی تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، سر جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے آغا علی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا خیال تھا فارس مزید بحث کرے گا، یا پھر پچھلی بار کی طرح ہاسٹل کی بلڈنگ میں کہیں چھپ جانا چاہے گا، مگر وہ اسٹول سے اتر کر الماری تک گیا اور بہت خاموشی سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگا۔ آغا علی حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ اسی خاموشی کے ساتھ آغا علی کے ہمراہ باہر آ گیا۔ چھتری کے سائے میں وہ سیاہ جیپ کی طرف جا ہی رہا تھا جب سرخ رنگ کی کار سڑک کے اس پار رک گئی تھی۔ گاڑی ڈاکٹر مصطفیٰ کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو اس سے آغا علی سے بیگ لے لیا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ گہرا سانس لے کر آغا علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس پہنچا تو اسے تشویش سے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا چہرہ سرد تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ ہاتھ بھی گرم تھے۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے، وہ یہ بھی جان گئے تھے۔ چلیں، انہوں نے کہا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ 2 پونیوں والا سر کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، یکسوئی سے کچھ لکھا جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر پچھلی نشست کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی دھڑم سے بند کیا۔ بیگ قدموں میں رکھ کر نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی تھوڑی تک کھینچ کر اس سے اپنا چہرہ بھی پوشیدہ کر لیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو 2 پونیوں والی کو خیال آیا کہ بابا اگر یہ ہیں تو پھر پیچھے کون ہے؟ ڈرائنگ بک، پینسل کلرز اور سرد رنگ کی ٹویٹی چھوڑ چھاڑ وہ گھٹنوں کے بل نشست کی بیک سائڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی لڑکا دنیا جہاں سے خفا پشت گھا کی طرف رخ کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا اسٹف زرافہ جسے وہ نیا نیا خرید کر لائی تھی، وہ اس کے سر کے نیچے تکیے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی فارس؟ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مین روڈ پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ خاموش پڑا رہا۔ انہوں نے گاڑی روک کر لحاف نکال کر اس پر ڈالا، تب بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ نشست کے ساتھ لگی وہ کبھی حیرت سے اپنے نانا کو دیکھتی تھی اور کبھی اسے۔ گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہوئی تو فارس کو نیند آ گئی، تاہم وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ کبھی آوازیں اس کے لیے واضح ہو جاتی اور کبھی مبہم ہو کر بالکل مدھوم۔
ये कब उठेगा बाबा? बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखते रहने के बाद दो पोनियों वाले ने थक कर पूछा था। श्श, आहिस्ता, उन्होंने नरमी से टोका था। कब से सोई जा रहा है, सोई जा रहा है। उसकी सरगोशी भी खासी बुलंद थी। एक बार फिर पूरी की पूरी गर्दन मोड़कर उससे अपने ज़राफ़ा को देखा, जिससे खेलने का उसे मौका नहीं मिला था। कैसे बेचारा उसके सर के नीचे फंसा हुआ था। एक लंबी सांस लेकर वो डॉक्टर मुस्तफ़ा की तरफ मुड़ी। काई उसके सर के नीचे है बाबा। कौन काई? मेरा ज़राफ़ा। वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रही थी। गुड़िया, अभी हम घर पहुंच जाएंगे, बस 2 घंटे का तो सफ़र है। काई को सांस नहीं आ रहा होगा। वो बड़ी अम्माओं की तरह परेशान हो रही थी। वो जानते थे जब तक उसका मसला हल नहीं होगा वो बोलती रहेगी। सो मुड़कर पीछे देखा तो काई को बचाने के अमकान दूर दूर तक नजर न आए। जरा सी हरकत फारिस की नींद खराब कर सकती थी। काई इज ऑल फाइन, आप बस अपनी ड्राइंग करें, शाबाश। उन्होंने उसका जहन भटकाना चाहा। नो ही इज नॉट, ही नीड्स माई हेल्प। वो डट गई। वो बाहर देखो, बारिश हो रही है। फौरन से सीधा होकर उससे खिड़की से बाहर देखा। रिमझिम बरसती बारिश यकायक तेज हो गई। वो आंखों में इश्तिहाक लिए खिड़की के ठंडे शीशे से लग गई। अब कोई नज़म थी जो गुनगुनाई जा रही थी। यकायक उसे काई के साथ साथ अपने नन्हे डायनासोर का ख्याल आया तो मुड़कर पीछे देखते उसे तलाशना चाहा। पीले रंग का डायनासोर तो उसके कदमों के नीचे था। नन्हे दिल पर एक घोंसा आन पड़ा। बाबा! क्या हुआ मेरी शहजादी को? उनकी आवाज़ मध्यम थी। बाबा, वो टॉर्सन। वो एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर मुस्तफ़ा गहरा सांस लेकर रह गए। सारा रास्ता वो उनका सर खाती रही। कभी कौन सा खिलौना याद आ जाता, कभी कौन सा। और खिलौनों के नाम इतने अजीब और मुश्किल कि वो खुद हैरान होते। उसे कैसे याद है? वो हता लाइमकान कोशिश करके उसे इधर उधर की बातों में उलझाते रहे और इतराफ़ से यकसर बेनियाज फारिस वाजदान नींद की वादियों में खोया रहा। पर्दों की दर्द से झांकती सूरज की तेज़ रोशनी चेहरे पर पड़ी तो उसने कसमसा कर आंखें खोल दी। उठकर बैठते हुए उसे तायराना निगाह कमरे में दौड़ाई। वो डॉक्टर मुस्तफ़ा के गेस्ट रूम में था। वॉल क्लॉक सुबह के 8 बजा रही थी। गहरा सांस लेकर उसने अपनी पेशानी को छुआ। बुखार अब नहीं था। तबीयत भी पहले से काफ़ी हद तक बेहतर थी। वो उठकर वॉशरूम गया। मुंह हाथ धोते हुए उससे खुद को आईने में देखा। होंठ खुश्क, बेरंग और आंखों के किनारे सुर्ख हो रहे थे। वो कमरे में वापस आ गया। उसे बेड पर बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर मुस्तफ़ा आ गए। उन्होंने लाइट ऑन कर दी, खिड़की से पर्दे भी हटा दिए। अब तबीयत कैसी है? उसने सर उठाकर उन्हें देखा। बेहतर है। उन्होंने उसका मायना किया और मुआयने के बाद उसे डांट भी पिलाई कि आखिर वो अपनी सेहत के हवाले से इस कदर लापरवाह क्यों हो जाता है। वो चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने पढ़ाई से मुतल्लिक पूछा तो हूँ हाँ में मुख्तसर जवाब देता। वो साइड टेबल लैंप को ही ऑन ऑफ करता रहा। 15 साला सलीम ट्रे में नाश्ते के लवाजमात सजाए अंदर आया तो वो उठ खड़े हुए। तुम नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। उसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते वो सलीम के साथ बाहर चले गए। कुछ देर तक वो बेमकसद निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाता रहा, फिर नाश्ता करने लगा। जहन मुख्तलिफ सोचों की अमा जगह बना हुआ था। वसवसे एक बार फिर से सर उठाने लगे थे। उसे आज़म शराजी की आवाज़ अतराफ में गूंजती महसूस हो रही थी। मेरा सिर्फ एक ही पोता है, हमाद शराजी। मैं किसी फारिस हारून को नहीं जानता। पहले एक दस्तक हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चौथी बार दस्तक कम और ठक ठक ज़्यादा थी। उससे सूप पीते हुए बेहासा सर उठाकर आवाज़ की समेत देखा। खिड़की के शीशे पे नन्हा सा हाथ बज रहा था। फिर चेहरा करीब हुआ। यकीनन उसके मुतवज्जा होने की तस्दीक की जा रही थी। फिर खिड़की के शीशे पर लफ्ज़ उभरने लगे। गेट वेल सून। प्याला हाथ में लिए वो अपनी जगह बैठा रह गया। चंद लम्हों के बाद खिड़की का शीशा एक तरफ स्लाइड हुआ। दो कोनियों वाला सर अंदर हुआ। ढेर सारा तजस्सुस लिए शहद रंग आंखें नुमायां हुई। फिर गुलाब की पंखड़ी जैसे लब कुछ हैरत और इश्तियाक से वाह हुए। अब वो उसे देख रहा था, कुछ हैरत से, और वो उसे देख रही थी, कुछ तजस्सुस से। चौखट पर अपनी पोजीशन मजबूत करते हुए
اس نے ایک ایک کر کے سارے سفید پھول اندر فرش پر پھینک دیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھول کے کچومر کے ساتھ ہی نازل ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ فراک سمیت کھڑکی پھلانگ کر اندر تھی۔ فوراً پھول سمیٹے گئے اور ایک استحقاق کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی گلدان میں ڈال دیے گئے۔ پھر سفید کوٹ کی جیب سے فولڈ کیا ہوا پیپر نکالا گیا۔ پھر اس پیپر کو ننھی منھی ہتھیلیوں میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ہاتھ میں چمچ لیے، دوسرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھامے 14 سالہ فارس اپنی جگہ پتھر کا پتھر۔ اسے ابھی تک یہ رونما ہونے والی سچویشن سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ قدموں کی آہٹ راہداری میں گونجی تو بچی حواس باختہ سی اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر شش کرتی بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میں ابھی کلینک جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بات کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گئے۔ ادھ کھلی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی اور وہ جیسے پوری حکایت سمجھ گئے۔ جنّا! وہیں کھڑے کھڑے ان نے کچھ ہفکی سے آواز دی اور جنّا نامی وہ مخلوق جو بیڈ کے نیچے دونوں سانوں بیٹھی تھی جھٹ سے بول پڑی، جی بابا! دوسرے ہی لمحے اپنی غلطی کے احساس ہوتے ہی اس سے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہاں وہاں دیکھتے اب وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھی۔ میں آپ کے فرینڈ کو گیٹ ویل سون کہنے آئی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے یہ بہت ضروری کام ہو۔ آپ باہر چلیں۔ کھڑکی بند کر کے فارس سے معذرت چاہتے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ فارس کی نظر اس طے کیے ہوئے صفحے پر جا ٹھہری جو فرش پر گرا رہ گیا تھا۔ سوپ کا پیالہ رکھ کر اس سے پیپر اٹھا لیا۔ آسمان، گھر، درخت، دو پرندے اور نیچے لکھا تھا گیٹ ویل سون۔ یہ بچی کون ہے؟ سلیم برتن اٹھانے آیا تو اس نے پوچھا۔ کون؟ جنت، وہ ڈاکٹر صاحب کی نواسی ہے جی۔ جنت! ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہرایا۔ جڑواں بہن بھائی، ایک جنت اور دوسرا حسن، حسنین یا حسین۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بارہا ذکر کرتے تھے۔ اسے کچھ یاد آیا۔ خیالات جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی سو اس نے شرازی مینشن جانے کا ارادہ کیا۔ سویٹر کوٹ پہن کر باہر آیا تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی صوفے پر اونی پڑی تھی۔ رونے کا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ سلیم پورے گھر کی صفائی کے بعد ہلکان سا سامنے بیٹھا تھا۔ صابرہ بوا کچن میں کام کر رہی تھی۔ معلوم ہوا فارس کی وجہ سے ڈاکٹر مصطفیٰ نے جنت کی بلی سلیم کو دے دی تھی کہ جب تک فارس یہاں ہے تو بلی اس گھر میں نہیں رہے گی، اور جنت کا مال تو اپنی بلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، تو بس اس ظلم پر احتجاج ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا، بیگ کندھے سے لٹکائے۔ جب وہ باغ کے راستے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا تو مالک کو ہدایات دیتی مدت کی نظر اچانک اس پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گئی۔ نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں۔ بے یقینی کا تاثر حیرت میں اور حیرت کا تاثر خوشی میں بدل گیا۔ عجلت میں قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ اور پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر اس نے دیکھا۔ اس کے سامنے 11 سال کا چھوٹا سا بچہ نہیں، 14-15 برس کا ایک ہینڈسم سا ٹین ایجر تھا۔ جدید سٹائل سے تراشے ہوئے بال آج بھی قدرے لمبے تھے، ہلکا سا خم لیے سیدھا پیشانی پر گرتے تھے اور نیک کالر کو چھوتے تھے۔ دھوپ میں بال سنہری لگ رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں میں کچھ اور رنگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پورے 3 سال بعد اس سے شرازی مینشن میں قدم رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ وہ دھت نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم آ گئے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار تھا بس۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر مدھوم ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے سیٹ تھا، البتہ فرنیچر اور کمرے کی سیٹنگ کچھ حد تک بدل دی گئی تھی۔ بیڈ، وارڈروب، رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر کے ساتھ آرائشی قیمتی اشیاء سجی تھیں۔ مشرقی دیوار کی الماری میں اس کا پرانا سامان، حتیٰ کہ کھلونے، کتابیں، ڈائریز تک محفوظ تھیں۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑاتے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا۔ مدت اسے باغور دیکھ رہی تھی
اور کچھ کچھ فکر مند بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جوتے اتارے، وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ ادھر نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کروٹ بدل کر پشت کے بل لیٹے وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ اس کمرے کے ساتھ جمیلہ داؤد کی بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تو اس نے لحاف سر پر تان لیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر وہ سونا چاہتا تھا اور بہت دیر تک سویا رہنا چاہتا تھا۔ آج فرینڈ شپ ڈے تھا۔ اب پتہ نہیں سچ مچ کا فرینڈ شپ ڈے تھا یا جنت کا خود حادثہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے، بس وہ انہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ دوستوں کو وش کارڈ ضرور دینا چاہیے، اور ان کے اتنے سارے دوستوں میں اسے صرف فارس واجدان کا ہی خیال آیا تھا کہ باقی سب تو سفید داڑھیوں والے، کچھ گنجے، کچھ بڑی عمر کے انکل اور کچھ عمر رسیدہ ڈاکٹر آنٹیاں تھیں، لیکن فارس ان سب سے مختلف تھا۔ سو مگر نانا مصروف تھے۔ انہوں نے اس کے سوالات کے ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر بھیج دیا، اور اس نے سوچا نانا کی ہر چیز اس کی تھی تو پھر نانا کا بیسٹ فرینڈ بھی تو اس کا اپنا ہوا نا۔ جھٹ سے کمرے میں گئی، محنت سے کارڈ بنائے، لان سے پھول توڑے، بیک پیک میں گفٹ رکھا، اور پارک کے راستے پہنچ گئی شرازی مینشن۔ اگبی بیرونی دیوار میں ایک آہنی دروازہ تھا جو کبھی کبھار کھلا رہتا تھا۔ ایک گارڈ وہاں ہر وقت متعین رہتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کا حوالہ ہی کافی تھا۔ ملازم اسے فارس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر آیا۔ اسے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی شرٹ میں ملبوس فارس واجدان سامنے کھڑا تھا، اور اب کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سویرے اور اس قدر ٹھنڈ میں وہ گلابی فراک پر لمبا کوٹ زیب تن کیے، ٹویڈی بیگ کندھے سے لٹکائے، اونی مفلر، کیپ اور دستانے پہنے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ڈاکٹر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے تھے؟ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ یہ تمہارے لیے؟ جنت نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے، بابا نے بھیجے ہیں۔ کچھ استحقاق اور بے تحاشا اشتیاق سے اندر جھانکتے اس نے کہا تھا۔ ایک الجھن بھری نظر جنت پر ڈالتے اس سے کارڈ کھولے۔ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے، میں کیا کروں؟ مجھے فارس پسند ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، پیپل کے پتے گرتے رہیں گے، ہم تم کو خط لکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، بچکانہ سے لکھائی تھی اور اتنے اعتماد کے ساتھ ہر شعر کے نیچے ڈاکٹر مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، جیسے اس طرح کے شعر ڈاکٹر مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا دوست فارس لاکھوں میں ایک۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، وہ سنجیدہ تھا، بے تحاشا سنجیدہ، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ نے لکھا ہے؟ اس سے تصدیق چاہی۔ ہاں، مگر یہ رائٹنگ کتنی خراب ہے۔ جنت کو برا لگا۔ اس سے بھویں سکیڑ کر اپنے نانا کے بیسٹ فرینڈ کو خفی سے دیکھا۔ آخر یہ اس کی رائٹنگ تھی، کوئی مذاق تھوڑی تھا۔ کیسی ہے رائٹنگ؟ وہ اسے بیان بدلنے کا موقع دے رہی تھی۔ بچوں جیسی۔ ڈاکٹر ایسے ہی لکھتے ہیں، سمجھداری سے بتایا گیا۔ اوہ! فارس کے لب گول ہوئے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ اٹس اوکے، شان بے نیازی سے کہتے اس نے ایک بار پھر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ چاہ رہی تھی فارس اسے اندر آنے دے تاکہ وہ اس کا وسیع و عریض کمرہ دیکھ سکے، مگر وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ سارا انٹرویو یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے لینا چاہتا تھا۔ تنگ آ کر اس نے بیگ قدموں میں رکھا، بیٹھ کر کھولا، پھر اس کے اندر سے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پیک کیا ہوا پیکٹ نکالا، اٹھ کر اسے بھی پھر فارس کی طرف بڑھایا۔ اب یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے۔ گفٹ؟ ناسمجھی کے عالم میں اس نے پیکٹ لے کر کھولا۔ 3 چاکلیٹ بار، رنگ برنگی کینڈیز، چوئنگ گم، چپس کے پیکٹ، چلی ملی اور جانے کیا کچھ ظاہر ہو گیا۔ بڑے کھلے دل کی مالک تھی ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی۔ جس عمر میں بچے اپنا بخار کسی کو نہ دیں، وہ چاکلیٹ کینڈیز دیتی پھر رہی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا۔ تم مجھے اندر نہیں آنے دو گے؟ اکتا کر اس نے پوچھا تو فارس نے دروازہ وا کرتے ہوئے اسے اندر آنے دیا۔ بیگ اتار کر فرش پر رکھ دی، وہ تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اندر آ گئی۔ گھوم کر چاروں طرف دیکھا
کتنا بڑا اور کتنا پیارا کمرہ تھا اس خڑوس کا۔ مدت سامنے ہی کارپٹ پر بیٹھی شرٹ پر بٹن لگا رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ارے یہ ننھی پری کہاں سے آئی؟ جنت کے گال لال ٹماٹر ہوئے۔ وہ بتانا چاہتی تھی پریاں تو ہمیشہ اڑ کر آتی ہیں، مگر وہ چل کر آئی تھی۔ بڑے ادب سے ان کے پاس گئی، سلام کیا، چند لمحوں کے لیے ٹک کر بیٹھی رہی۔ آخر یہ بھی تو بتانا مقصود تھا کہ وہ موسم مہمان ہے، تاکہ اس کے آنے جانے پر ہرگز پابندی نہ لگائی جائے۔ ایک نظر نانا کے دوست کو دیکھا، وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل کی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا اب اس کی مہمان نوازی نہیں ہوگی؟ اس نے آنکھیں مٹکا کر یہاں وہاں دیکھا۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا کتنا مشکل کام تھا۔ یہ کوئی ننھی پری سے پوچھتا۔ مجھے مینگو جوس پسند ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے فارس کو بتایا۔ سوئی سے ٹانکا لگاتی مدت ہنس دی۔ فارس سے سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مدت نے اشارہ کیا تو وہ بیٹھے بیٹھے اس کی دائیں طرف جھکا۔ انڈائریکٹلی یہ تم سے کہہ رہی ہے کہ میری مہمان نوازی کرو۔ مدت نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی میں بتایا تو اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا سب بچے ہی ایسے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ مدت نے بھی اس کا انداز اپنایا۔ جیسی یہ ہے۔ یہ کیسی ہے؟ مدت کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اتنی فرینڈلی کیوں ہو رہی ہے مجھ سے؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ فارس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ مجھ سے دوستی؟ ان کی خسر پسر کے دوران کب جنت اٹھ کر ریک تک گئی، کب اس سے گلابی رنگ کا جرنل کلرنگ بک سمجھ کر باہر نکالا، اور کب اس پر کتابیں گری، کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ تو جب وہ سر پکڑ کر ہلکا سا چیخی تو فارس کو ہوش آیا، اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ یہ کیا کر دیا؟ وہ غصہ دکھانا بھی چاہتا تھا اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی وجہ سے دکھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ خود ہی گر گئی۔ وضاحتی انداز بھی کمال تھا۔ خود سے کیسے گر گئی؟ وہ بھڑکا۔ میں نے تو یہ پنک والا نکالا تھا۔ یعنی گلابی جرنل نکالنے پر جو باقی ساری کتابیں گری، وہ اپنی مرضی اور اپنے شوق سے گری۔ جنت کمال کا کوئی عمل دخل نہیں۔ آرام سے وہاں جا کر بیٹھو۔ اس سے جرنل لے کر سامنے فلور کشن کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعے میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ساری کتابیں سمیٹ کر مڑا تو وہ فلور کشن پر گھٹنوں کے بل کھڑی میز پر رکھے گاڑیوں اور گھوڑوں کے مجسموں کو چھیڑ رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے۔ فوراً سے لپک کر جنت کمال کو وہاں سے دور ہٹایا گیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا۔ اب وہ گلاس الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس میں نفاست سے رکھی ٹرافیز کو دیکھ رہی تھی۔ نانا ٹھیک کہتے تھے، اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں تھیں، بہت مختلف، حیران کن اور خوبصورت۔ اسے لگا اس کے کمرے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے۔ کرسی پر چڑھ کر کھڑکی سے باہر شرازی مینشن کو دیکھتے اس کی معصوم آنکھیں پھیلیں۔ کتنا بڑا گھر ہے تمہارا؟ مدحت نے بے حاصلہ فارس کو دیکھا۔ وہ بے دہانی میں اس کے دیے گئے پھولوں کو گلدان میں رکھتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سنا یا نہیں، مگر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا یہ تمہاری مما ہے؟ اور وہ مدحت کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنت کے سوال کو مزید بدمزگی پیدا کریں، مدت اس کی شرٹ رکھ کر اٹھ گئی۔ آپ اسے بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ کافی سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ مدت ہنس دی۔ لے جاتی اگر وہ میری مہمان ہوتی تب۔ مدت چلی گئی تو وہ منہ میں سکیڑے جنت کی طرف مڑا۔ وہ سر اٹھائے اس بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے نانا کا دوست کتنا لمبا تھا اور وہ اس سے قد میں کتنی چھوٹی تھی۔ کیا تمہارے پاس کلرز نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ نہیں۔ کلرنگ بکس؟ نہیں۔ کھلونے بھی نہیں ہیں؟ وہ بہت مایوس نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اس پر جھکا۔ میں لڑکا ہوں، میں ڈالز سے نہیں کھیلتا۔ میں بھی ڈالز سے نہیں کھیلتی، مجھے کاریں اچھی لگتی ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی ٹویٹی بھی ہے اور ٹام بھی ہے میرے پاس، چیری والا۔ تمہارے پاس نہیں ہے؟ گہرا سانس لیتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مدت اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی۔ ایک گلاس مینگو جوس اور کیک، اس میں کون سا سال لگ جانے تھے۔ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوہ! ننھی پری کو افسوس ہوا۔ تو میں تمہیں ٹام دے دوں گی۔ مجھے ٹام نہیں چاہیے۔ اس نے تحمل سے سمجھایا۔ چیری تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ مجھے چیری بھی نہیں چاہیے۔
वो झुंझलाया। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं खिलौनों से नहीं खेलता अब। अगले चंद लम्हों तक वो पलकें झपकाए बिना उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसके अक में इशारा किया। तो मैं फिर तुम्हारी वो कार ले लूं? वो वहां रखी है, रेड कलर वाली। फारिस से मुड़कर सुर्ख रंग की उस नन्ही मॉडल कार को देखा जिसमें उसकी जान अटकी थी। और ये कोई खिलौना कार नहीं थी। नहीं, हरगिज नहीं। ओके। उसके कंधे झुक गए। नाना का दोस्त नाना जैसा नहीं था। तुम यहाँ आराम से बैठो। बाजू से पकड़कर उसे एक बार फिर फ्लोर कुशन पर बिठाया गया। यहाँ से हिलना नहीं है। वो किसी चीज़ को मत छेड़ना। मैं अभी आता हूँ। ओके। उससे हामी भर ली लेकिन अमल नहीं किया। कुछ ही देर बाद ट्रे हाथों में लिए वो अंदर आया तो खिड़की की चौखट पर चढ़ी दीवार पर लगा कोई स्टिकर उतार रही थी। मैंने मना किया था तुम्हें। ट्रे कारपेट पर रखता वो एक बार फिर उसके सर पे आया। बस थोड़ा सा रह गया है, अभी उतर जाएगा। वो सुनी अनसुनी करता उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती नीचे उतार चुका था। कुछ ही देर बाद वो उसके सामने बैठी थी। मैंगो जूस हाथों में था। एक घूंट भरती थी, 10 बातें करती थी, फिर थोड़ा सा केक कुतरती थी, उसके बाद फिर बातें करती थी। उसके सामने आलती पालती मारे वो सब्र की कड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। बातें बाद में करना, पहले इसे ख़त्म करो। वो इस मुसीबत को जल्द अज जल्द डॉक्टर मुस्तफ़ा के पास छोड़कर आना चाहता था। बाबा कहते हैं आराम से खाना चाहिए। वो उल्टा उसे समझाने लग गई। अपने बालों में हाथ फेरता वो कारपेट पर ढह गया। गोया हार मान ली कि भले से 2-3 घंटों में ख़त्म करो, लेकिन खामोशी से करो। मगर नहीं। उसने किसी मरियम उर्फ मोनी के फिसल कर गिरने से लेकर किसी काका की साइकिल टूटने और किसी नीलू आपा की मुर्गी चोरी होने तक के तमाम वाक़यात सुना दिए। उससे ये भी बताया कि जब स्याह रंग की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर में आती हैं तो सड़क पर खड़े होकर हाथ भी हिलाती है। एक बार किसी साहब ने गाड़ी का शीशा नीचे करके उसे टॉफ़ी भी दी थी। और एक वो कोई अलीसे शरासी, वो महीना भर उसके इतने सारे बड़े घर में रह कर गई थी और यहाँ वहाँ हर वक्त घूमती रहती थी, बस्ती से गांव, खेतों और बाजार में भी। और उसके गले में एक कैमरा था। वो हर किसी की तस्वीरें खींचती रहती थी और उसे तो वो ज़रा सा भी अच्छी नहीं लगी थी, चूंटी जितनी भी नहीं। किसी अलीसे शरासी का जिक्र करते उसके मुंह के ज़ाविये कई बार बिगड़े। वो कैसे चलती थी और कैसे बोलती थी और कैसे दिखती थी और कैसे वो एक बार ढलान रास्ते से उतरते फिसल गई थी। और फिर उसने और मोनी, काका और शाका वगैरह सब ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था और उन्हें कितना मज़ा आया था और वो कितना खुश हुए थे। फारिस अपना सर पकड़े बैठा था। और एक बार एक लंबा सा कोई लड़का भी आया था। वो फारिस से भी लंबा था और जब वो आया था तो उसके आगे पीछे बहुत सी कारें थीं। वो फिर उसके इतने बड़े घर में रात को रोशनियां ही रोशनियां थीं। और दावत पर उसके बाबा भी गए थे। और और ना बातें ख़त्म हो रही थीं, ना जूस और केक। ये मैं पी लूँ? तंग आकर उसने पूछा। और जन्नत तो थी ही खुले दिल वाली, झट से ग्लास आगे कर दिया। एक ही सांस में ग्लास खाली करता, केक के टुकड़े मुंह में डालता, उसे बाजू से पकड़कर उठाता, दूसरे हाथ में उसका बैग लेता। कुछ ही देर में वो बाहर था। चलो तुम्हारे घर चलें। जन्नत जो अपने आधे जूस और पूरे केक के गम से अभी बाहर नहीं निकली थी, इस बात पर खिल उठी। हाँ हाँ चलो। वो बड़ी खुशी से भागी। हालांकि फारिस का कमरा उसे बहुत अच्छे से देखना था कि ऐसी रंग बिरंगी मुनफरिद चीज़ें भी क्या रोज़ देखने को मिलती हैं। चलो फिर कभी सही। अपने बाजू फैलाए वो चिड़िया की तरह चहकती सरसब्ज बाग के रास्ते घास के अंदर से भागती जा रही थी। और उसका ट्वीटी बैग हाथ में लिए जरा सी हफ्की के साथ फारिस वाजदान उसके पीछे था। जिस तरह वो भाग रही थी, बाजू फैलाकर गोल गोल घूमती हुई, तो उसे लगा वो गिरेगी। और वही हुआ। किसी पत्थर से अटक कर वो इस कदर मज़ाहिया अंदाज में उछल कर गिरी कि उसकी हंसी छूट गई। मुद्दत जो उसका ऊनी मफलर और लॉन्ग कोट हाथ में लिए उसके पीछे आई थी, ठड़क कर रुक गई। फारिस हंस रहा था। वो साकित सी अपनी जगह खड़ी रह गई। उससे फारिस वाजदान को इस तरह हंसते हुए पहली बार देखा था। पहली बार। जन्नत ने उसे हंसते देखा तो सर नीचे किए फूट फूट कर रो दी। ओह आई एम सो सॉरी। उसे यकायक एहसास हुआ
تو بامشکل ہنسی ضبط کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو پٹک کر اپنا ہاتھ چڑھاتی وہ زور سے رونے لگی۔ کیا بہت زور سے چوٹ آئی ہے؟ ہنسی ضبط کر کے بہت مشکل سے پوچھا۔ دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے وہ چلائی، تم مجھ پر ہنسے؟ اصل غم یہ تھا، تم تم مجھ پہ ہنسے۔ میں تم پر نہیں ہنسا، وہ اصل میں بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئے جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ یوں روئی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں۔ اچھا، آئی ایم سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ مگر تم ہنسے، میں بابا کو بتاؤں گی تم ہنسے۔ فارس اس افتاد پر بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں سوری کر تو رہا ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتی گئی، یعنی سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ سوچ کر فارس سے جیب سے والیٹ نکالا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی دیوانگی تو وہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا۔ والیٹ کے ساتھ لٹکتی دو تلواروں میں سے ایک تلوار اسے الگ کر کے جنت کی طرف بڑھائی۔ وہ جو بڑی دلجمی سے رونے کا شکر فرما رہی تھی، رک گئی، آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے، گھٹنے سے ہاتھ ہٹا کر ذرا آگے ہوئی، سارے درد بھلائے اس ننھی سی تلوار کو باغور دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ یہ اب میری ہے؟ ہاں۔ پکا میری ہے؟ پکا تمہاری ہے۔ تم کاکا کی طرح واپس تو نہیں لے لو گے؟ نہیں، میں کاکا کی طرح واپس نہیں لوں گا۔ پکا نہیں لوگے؟ پکا نہیں لوں گا۔ اور اگر لیا تو؟ نہیں لوں گا بھائی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ جی چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لے۔ وہ اٹھ گئی، تلوار کو مٹھی میں دبائے، آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق لیے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں تو، وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے بولی۔ اور یہ اتنا رونا دھونا صرف اس لیے تھا کہ وہ ہنسا۔ کڑ کر اس کا ہاتھ تھامے اسے سڑک کی طرف لے آیا۔ کنارے پہ آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ بس ذرا سا ہی آگے چلنے تھے کہ سڑک کے اس پار بچوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ جنت کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلاتے شور مچانے لگے، ٹیپو، کاکا، مونی، میرے فرینڈز۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر زور سے چلاتے اس سے فارس کو بتایا، گھر چلو۔ اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا اور وہ وہیں سے چلاتی اپنے دوستوں کو جانے کیا کچھ بتاتی رہی۔ وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر مصطفیٰ لان میں پریشان کھڑے تھے۔ سلیم اسے یہاں وہاں تلاش کرنے کے بعد تھکا ہارا ابھی لوٹا تھا، انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھا، ڈاکٹر صاحب، یہ رہی جنت۔ یہ کہاں تھی؟ وہ حیران ہوئے تھے، کہاں ہو سکتی تھی؟ فارس نے بھویں سکیڑی، ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ تن تنہا شیرازی مینشن پہنچ گئی تھی۔ گو کہ باغ کا راستہ محفوظ تھا اور شیرازی مینشن بھی کچھ زیادہ دوری پر نہیں تھا، مگر پھر بھی جنت کا یہ کارنامہ انہیں حیران اور فکر مند کر گیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تو تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر خفا ہوئے تو بتانے لگی، میں نے کہا تھا ہاں جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا آپ اکیلی چلی جائیں۔ میں بالکل خاموشی سے گئی تھی، آرام آرام سے، روڈ پر تو بالکل نہیں گئی، باغ سے گئی تھی بابا۔ وہ جو بہت لمبے انکل ہیں نا، جن کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت۔ وہ جا رہی تھی، ڈاکٹر مصطفیٰ تاکید میں سر ہلائے تاکہ وہ بات آگے بڑھائے، مگر وہ پریشانی مسئلے جا رہے تھے۔ ہاں ہاں، وہ بہت اچھے ہیں، میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں نے 3 بار دروازہ نوک کیا تھا، 3 بار۔ بڑی سمجھداری سے ہاتھ ہلا ہلا کر وضاحتیں دیتی وہ انتہا کی معصوم اور کیوٹ لگی۔ تمہیں تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پھر اس سے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا ہاں بہت، مگر چونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی سو عذرائے مروت نفی میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لے آئے، شام کا کھانا ہمارے ساتھ، اب یہاں سکون سے بیٹھو۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجال ہے جو ان کی نواسی نے ایک گھڑی بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیا ہو۔ وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جاتی تھی اور جتنے کھلونے بازو میں سما سکتے تھے انہیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی مہمان نوازی ایسے ہوتی ہے، چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بے بسی سے دیکھتا تو ہنستے تھے۔ آپ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں بہت۔
وہ اس کے تاثرات سے کافی محسوس ہوئے تھے، کبھی الجھتا، کبھی اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا اور کبھی جنت کی کسی بات پر ہوں ہاں میں سر ہلاتا۔ وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا، وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ رنگ بھرنے والی کتابیں، کہانیاں، اسٹیکرز اور جانے کیا کیا وہ اسے اٹھا اٹھا کر دکھا رہی تھی۔ سلیم گزرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ پھر سارا ڈھیر اسے ہی سمیٹنا تھا۔ سابرہ بوا کو کھانے کی ہدایت دیتے ڈاکٹر مصطفیٰ ضروری کال اٹینڈ کرنے اوپر چلے گئے۔ واپس آئے تو سلیم سمیت فارس واجدان بھی بلاکس جوڑ جوڑ کر جنت کے لیے ڈال ہاؤس کی تیاری میں نظر آئے۔ مینول پیج کھول کر اندازہ لگاتے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے جوڑتے اور جنت کو حتی مکان عمارت کی بنیاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، وہ کسی محاذ کا حصہ لگے۔ مجھے بھی ہیلپ کرنی ہے، وہ شور مچا رہی تھی۔ تم توڑ دو گی، دونوں نے اسے گھور کر پرے ہٹایا تھا۔ یہ میرا ہاؤس ہے، کمر پر ہاتھ ٹکائے جتانے لگی۔ کوئی رسپانس نہ ملا تو گھوم کر دوسری طرف سے آئی۔ یہ میرے بلاکس ہیں، یہ میرے بابا کا گھر ہے۔ اس کی سنی انسنی کیے وہ دونوں بڑی یکسوئی سے جتے رہے۔ میں بول رہی ہوں، دوبارہ شور مچایا، میں بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی، اس سے فارس کو دھمکایا۔ یہ شروع سے ایسی ہے؟ تاہ کر اسے سلیم سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے لاڈ پیار سے ہی بگڑ گئی ہے۔ نہ کرو جی، اس کی تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اب تو۔ سلیم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہنسا۔ رونق لگی رہتی ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑا بور کرتے ہیں۔ خوبصورت ڈال ہاؤس کی تعمیر شام کے 6 بجے تک مکمل ہوئی تو اسے اٹھا کر اوپر اس کے کمرے میں رکھنے گئے اور ایک بار پھر جنت نے اسے اپنی ایک ایک چیز سکھائی، اور اس بار فارس واجدان کے انداز میں چنچلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی دی کی اشیاء کو کھول کر دیکھ بھی رہا تھا۔ انداز میں اب کے تجسس نہیں تھا مگر اکتاہٹ بھی نہیں تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے لونچ میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈبل صوفے پر لحاف میں دبکی اپنے نانا کے سینے سے لپٹی جنت کمال تو وہیں سو گئی تھی، مگر وہ رات کے تک باتیں کرتے جاگتے رہے تھے۔ وہ صبح کے 7 بجے گھر سے نکلتا تھا اور باغ کے راستے ٹہلتا ہوا بہت دور نکل جاتا تھا۔ یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ ابتدائی کچھ دنوں تک تو جنت اسے کھڑکی سے زیادہ دیکھتی رہی تھی۔ چوتھے دن وہ اپنے نانا کی اجازت سے مین گیٹ پر موجود تھی، اور پھر جیسے ہی روز کا معمول بن گیا تھا، وہ صبح سویرے جیسے ہی اسے باغ کے راستے نظر آتا تھا، وہ اپنا وہی ڈیوٹی بیگ پہنے بھاگی چلی آتی تھی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی، کبھی راستے میں اس کے نمونے دوست بھی ساتھ ہوتے۔ ٹیپو، مونی، کاکا، شاکا، ایک تو نام انوکھے، اوپر سے حرکتیں بھی عجیب، شاہوں سے لٹکتے، اور مریم عرف مونی تو سارا وقت بڑی اماؤں کی طرح اپنے سر پہ دوپٹہ ہی جماتی رہتی۔ جنت ان کی لیڈر تھی، چیختے ہوئے جیس روح اشارہ کرتی وہ سب اسی طرف دوڑ پڑتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور فضول سے لطیفے ان کے لیے اتنے مسخہ خیز ہوتے کہ وہ ہنس ہنس کر گھاس پر لوٹ پوٹ ہو جاتے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا رہ جاتا، ہنسنے والی بات کیا تھی؟ کبھی کسی شرارت پر بستی کے لوگ ڈانٹنے کو لپکتے تو وہ سارے اسے ڈھال بناتے پیچھے چھپ جاتے، اور لوگ اسے اعظم شرازی کا کوئی غیر ملکی مہمان سمجھ کر لحاظ کر جاتے۔ ان کے جانے کے بعد جو چھڑکیاں وہ انہیں پلاتا، اگلے 5 منٹ تک تو کسی کی آواز بھی نہ نکلتی۔ اس کے بعد وہی بھاگ دوڑ، شور شرابہ، اور وہ انہیں کبھی الجھن اور کبھی اکتاہٹ سے دیکھ کر رہ جاتا۔ اتنے شور اور ہلے گلے کا وہ عادی نہیں تھا، مگر مسئلہ صرف عادت کا نہیں تھا۔ انہیں ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے عجیب وحشت ہوتی تھی۔ وہ ان کی سنگت میں 7 سالہ فارس ہو جایا کرتا تھا، ان کی ننھی ننھی خوشیوں اور کہکہوں سے الجھنے لگتا۔ ساری محرومیاں تلہیاں ایک ساتھ یاد آتیں تو اس کے احساسات عجیب ہو جاتے اور موازنہ شروع ہو جاتا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ بچے، ہر غم، پریشانی اور خوف سے مبرا، رشتوں میں گھرے، محبتوں سے جڑے۔ انہیں حق تھا اس طرح کہکے لگا کر ہنسنے کا، اس طرح مسکرانے اور ڈھیر ساری شرارتیں کرنے کا۔ نہ کسی کے باپ نے اسے چھوڑا تھا اور نہ کسی کی ماں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین بچے تھے جو اپنا بچپن ویسا ہی جی رہے تھے جیسا انہیں جینا چاہیے تھا۔ ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور ذہنوں میں کوئی سوال نہیں تھا۔
وہ شفاف تھے، ان پر ان کے والدین کوئی دھند نہیں جمنے دے رہے تھے، اور ایک وہ تھا جسے اس کے اپنے والدین نے محبت سے لکھ کر نفرت سے مٹا دیا تھا۔ اس دن وہ واپس آیا تو کافی سے زیادہ اداس تھا۔ سارا دن وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گھر رہا۔ سلیم اور جنت اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ چپ رہا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ آئے تو اس کا رویہ محسوس کر گئے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک سوال جواب کرتے رہے، مگر وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اب وہ انہیں یہ بتائے کہ وہ ان کی 7 سالہ نواسی اور اس کے دوستوں سے جیلس ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کا ذکر کر کے ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بے سکونی کا سامنا کر کے اس بار خالی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سارے غم، الجھنیں اور محرومیاں سمیٹے وہ گھر چلا گیا۔ اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے ڈاکٹر مصطفیٰ سے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ اگلے دن وہ باغ میں گیا تو بچوں نے اسے ایک بار پھر گھیر لیا۔ تنگ آ کر اس نے کسی تنہا اور ویران گوشے میں اوجھل ہو جانے کی کوشش کی۔ خیال تھا جب وہ انہیں نہیں ملے گا تو اپنے کھیل میں مگن ہو کر اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر وہ بچے بھی گویا بوتل کے جن تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چیختے ہوئے یوں نمودار ہوئے جیسے وہ ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا، یعنی کہ خط ہے۔ تپ کر چھڑک کر انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹ کر وہ گھر چلا گیا۔ اگلے 2 دن اس سے باغ کا رخ نہیں کیا۔ تیسرے دن پوری فوج اس کے دروازے پہ تھی۔ کاکا نے مچھلیاں پکڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، تم دیکھو گے؟ اور کاکا کی تو شان ہی الگ تھی۔ اسٹیل کے ایک برتن کو فوراً ہی آگے کر دیا، اسے سرسری سی نگاہ دوڑائی۔ یہ ٹیڈ پول ہیں، بامشکل ضبط کر کے کہا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، یہ مچھلیاں ہیں۔ یہ جنت تھی۔ یہ مچھلیاں نہیں ہیں، اسے تحمل سے کہا۔ یہ بڑے ہو کر مینڈک بنیں گے۔ نہیں، یہ بڑے ہو کر بڑی مچھلی بنیں گے۔ جنت ڈٹ گئی، اس نے ہار مان لی۔ ان کی مچھلیاں، ان کی مرضی، بڑے ہو کر ڈاکٹر، انجینئر، مہندک، زرافہ، ہاتھی، شارک، کچھ بھی بنے اس کی بلا سے۔ ٹیپو کو بلی کا بچہ ملا ہے، بلیک کلر کا ہے، اتنا کیوٹ ہے وہ۔ ٹیپو گھر سے لائے گا تو ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ ایک اور اطلاع وہاں پہنچائی گئی، اور بڑے ہی رازانہ انداز سے پہنچائی گئی۔ چونکہ جنت کی بلی سلیم کو دے دی گئی تھی، سو وہ بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی تاکہ اس کے نانا کو پتہ نہ چلے کہ ایک اور بلی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ بیزار سا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وسیع و عریض سبزہ زار پر اعظم شرازی باہر بیٹھے تھے۔ لان چیئر کا رخ اسی طرف تھا۔ بظاہر وہ کافی پیتے ہوئے آغا علی کی بات سن رہے تھے، مگر وہ دیکھ اسے ہی رہے تھے۔ فارس کی ان پر نظر پڑی تو آنکھوں میں یکایک سختی اتر آئی۔ رخ بدل کر اپنے کمرے میں گیا۔ کوٹ اور سنیکرز پہن کر باہر آیا تو ایک واویلا مچا ہوا تھا۔ کاکا سے بھاگتے ہوئے برتن گر گیا تھا۔ اس کے ٹیڈپول جنہیں بڑے ہو کر مچھلیاں بننا تھا، وہ گھاس میں کہیں گم ہو گئے تھے، اور وہ سب انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی کے بغیر تو وہ مر گئی ہوں گی۔ یہ خیال جنت اور اس کی جینیس فوج کو پورے 10 منٹ کی تلاش پرسار کے بعد آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں بابا کے ساتھ دوبارہ جاؤں گا تو بہت ساری ڈھونڈ لاؤں گا، کاکا نے تسلی دی۔ فارس انہیں ساتھ لیے باغ کی طرف چلا گیا۔ بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے، اور یہ خوشی دونوں فریقین کے لیے بس وقتی ہی تھی کہ جب ٹیپو اپنی بلی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا تو اسے تب سمجھ میں آیا کہ پوری فوج اسے لینے کیوں آئی تھی۔ وہیں رکو، میں کہہ رہا ہوں وہیں رکو، وہ قدرے فاصلے پر کھڑا ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا، اور جنت بلی اٹھائے اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے، بالکل بھی نہیں کاٹتی، تم ہاتھ لگاؤ۔ اس کا خیال تھا فارس کو بلیاں اچھی نہیں لگتی تھیں، تبھی نانا نے اس کی بلی کو دربدر کر دیا تھا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کے نانا کے دوست کے چہرے پر ناپسندیدگی کم اور خوف زیادہ تھا، حالانکہ وہ تو امن کی علم بردار بن کر آئی تھی تاکہ فارس اور بلیوں کے درمیان کوئی مقاومت کروا سکے۔ مگر ڈرو نہیں، یہ بہت اچھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہتی، وہ پیار اور منت بھرے لہجے میں سمجھا رہی تھی، اور وہ ایک ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کرتا الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ جنت وہیں رکو، آگے مت آؤ، میں کہہ رہا ہوں آگے مت آؤ۔ اور وہ سنی انسنی کرتی آگے آ رہی تھی۔
اتنی چھوٹی بلی سے کون ڈرتا ہے؟ ہفکی بھرے پیار سے پوچھا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسے پیچھے کرو۔ اس سے جھڑکا۔ نہیں طبیعت خراب ہوتی، دیکھو مجھے کچھ ہوا؟ اس سے بلی کو سینے سے لگا کے بھینچا۔ یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، بہت پیار کرتی ہے۔ ہاں یہ بالکل نہیں کاٹتی، بالکل تنگ نہیں کرتی، اور بہت پیاری، بہت اچھی ہے، لیکن مجھ سے اسے دور رکھو۔ آخری جملہ اس سے قدرے غصے اور سختی سے کہا کہ وہ ڈر کر وہیں رک گئی۔ اگلے کئی لمحے لب بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر شدید غصے کے عالم میں کٹی کہہ کر اپنے ساتھ بھائیوں کے سمیت واپس مڑ گئی۔ کٹی؟ وہ اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ بھلا ان کی دوستی کب ہوئی تھی؟ وہ بھویں سکیڑے اس نمونی کو زیادہ دیکھتا رہا جو سر جھکائے بہت غصے سے اپنے گھر جا رہی تھی۔